नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंशाअल्लाह अखलाकी बुराइयों से बचने की दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला से दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयां मांगने के लिए खूब खूब दुआएं करनी चाहिए। और दुआ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द सना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, तू हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें आखिरत में आग के अजाब से महफूज रख। तो जहाँ तक दुनिया की भलाइयों का ताल्लुक है, तो वो सिर्फ मालो औलाद ही नहीं, इंसान का दीन, अखलाक, उसका हुस्न मामला, ये बहुत बड़ी भलाइयां हैं जो इंसान को दुनिया में नसीब होती हैं। इंसान के लिए लोगों के साथ मामला करते वक्त अच्छे अखलाक को पेश नजर रखना निहायत जरूरी है, लेकिन ये जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी है। हाँ, अगर इंसान को इसका रिवॉर्ड मालूम हो तो इंसान इसका एहतमाम कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे अफजल अमल बताया है। आपने फरमाया, इब्ने आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज, आपस में सुलह करवाने और अच्छे अखलाक से बेहतर हो। यानी एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत हो और दूसरी तरफ आपस के ताल्लुकात की इस्लाह और फिर बेहतरीन अखलाक। एक और रिवायत में ये नमाज, रोजे के कायम मकाम बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोजादार और क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। यानी वो शख्स जो दिन को नफली रोजा रखता है और रात को नफली इबादत पढ़ता है, वो बहुत परहेजगार और नेक तसव्वुर किया जाता है। तो इसी तरह अगर किसी शख्स के अंदर ये दो खूबियां नहीं भी, लेकिन उसका अखलाक सबके साथ अच्छा है, उसकी आदत अच्छी हैं, उसके तौर तरीके अच्छे हैं, वो दूसरों के लिए बायस राहत है, तो ये चीज इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का बायस है। ऐसे बंदे अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनके अखलाक बेहतरीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा गया कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नजदीक कौन ज्यादा से ज्यादा महबूब है, यानी अल्लाह ताला को कौन प्यारा है। आपने फरमाया, जो सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं। फिर इसी तरह क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग, यानी आपकी मजलिस के करीब तरीन वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। फिर इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक बेहतरीन उम्मती उनको करार दिया गया, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं या आपकी उम्मत के चुने हुए लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं, यानी जिनकी आदत बेहतरीन है। फिर इसी तरह एक और हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि अच्छा अखलाक मीज़ान में सबसे भारी नेकी होगा। अबू दरदा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मीज़ान में क़यामत के दिन सबसे भारी चीज अच्छा अखलाक होगा। फिर इसी तरह यह भी याद रहे कि अच्छा अखलाक सिर्फ वक्ती तौर पर किसी खास मतलब या मकसद की खातिर किसी के साथ अच्छी तरह मामला करना या अच्छी तरह बातचीत करना ही नहीं, बल्कि ये इंसान की आदत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अखलाक का लफ्ज जो है ये खुलुक से है और खुलुक आदत को कहते हैं। यानी इंसान का एक खल्क है, यानी उसकी शक्ल सूरत है, और एक उसका खुलुक है, यानी उसकी आदत है।
تو بہترین انسان، خوبصورت انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، خواہ بظاہر عام معیار کے مطابق شکل و صورت معمولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو کسی کے شکل و صورت سے وقتی طور پر دیکھنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان دوسرے کے رویے اور معاملے کو نہیں بھولتا، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں اچھے اخلاق کو بہت فائدے کی چیز بتایا گیا، وہاں دوسری طرف برے اخلاق کو بہت نقصان کی چیزیں بتایا گیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم اچھے اخلاق کا کوئی اختیار نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ نہیں کہ اگر انسان کہے کہ میرا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے دین میں جہاں ایک طرف ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی، اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں دوسری طرف ہمیں برے اخلاق کے برے نتائج کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہاں آپ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق برے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان اس کو بتایا کہ جس کی برائیوں اور برے اخلاق کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہ کریں، اس کو دیکھتے ہی گھبرا اٹھیں کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسے لوگ قابل مذمت ٹھہرے جن کے اخلاق قابل مذمت ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اخلاق انسان کے پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، جس میں انسان کی گفتگو، انسان کا لین دین، انسان کا معاملہ، اس کی عادات، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اخلاق کا تعلق انسان کی پوری شخصیت کے ساتھ ہے۔ انسان کی گفتگو، انسان کے چہرے کے تاثرات، انسان کی چال ڈھال، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بد اخلاقی میں نمبر 1 بد کلامی آتی ہے، کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں، اور پھر جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ طعن و تشنیع کرتا ہے یا ہارش طریقے سے بات کرتا ہے، یعنی سخت کلامی کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فحش کلامی سے نفرت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی خبردار کیا تھا کہ تم میں پچھلی قوموں والی عادات نہ آ جائیں، اور وہ پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں، یعنی اخلاقی بیماریاں، ان میں خاص طور پر اترانا، تکبر کرنا، بوسٹنگ کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص کرنا، یعنی دوسروں پر خرچ کرنے کی بجائے صرف اپنے لیے ہی سمیٹ سمیٹ کر رکھنا، فریب سے کام لینا، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، بغض کرنا، حسد کرنا، جیلس ہونا، یہاں تک کہ زیادتی ہونے لگے، یعنی دوسروں کے ساتھ معاملات میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو عقل، اخلاق، تہذیب کے دائرے سے باہر ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں انسان کوشش کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کی تمام اقسام سے بچنے کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، مثلاً بخل، کنجوسی، تنگ دلی، شح، اسی طرح بغض، پھر اسی طرح عداوت، دشمنی رکھنا، پھر دوسروں کے ساتھ روگردانی برتنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، لیے دیے رہنا،
بدگمانی کرنا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، تکبر کرنا۔ پھر تکبر میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھے، یعنی دوسرے کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ پھر اسی طرح زیادہ حاصل کرنے کی حرص اور لالچ انسان کو ان تمام چیزوں پر بعض اوقات اکساتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور دوسری طرف ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، اور ان چیزوں کی نشاندہی بھی فرما دی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جہاں تک اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حل ہے، یعنی آپ نے جو سولوشن بتائے ہیں کہ ان خرابیوں سے اور ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکے جو انسان کو بدنما بناتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ امت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس کی محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ چیز نہ سمجھے، انہی کا حصہ سمجھے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس حصے کو نقصان دینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بھی اسی کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ مثلا اگر انسان کے سر کو درد ہوتا ہے تو انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنا سر کاٹ کر ایک طرف رکھ دے، کیونکہ باقی جسم کا سر سے کوئی تعلق نہیں۔ یا اسی طرح انسان کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو تو اسے باقی جسم سے الگ کر دے اور پاؤں کے ساتھ کوئی ظالمانہ معاملہ کرے۔ تو اسی طرح انسان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایک بڑی امت کا حصہ ہے، ایک جز ہے، تو پھر وہ کل کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا جز ہوتے ہوئے۔ پھر اسی طرح آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کے طریقے سوچنے چاہیے، کیونکہ آپس کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور یہی ایمان انسان کو پھر جنت میں لے جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ تو گویا آپس کی محبت ایمان ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں بتائی گئی کہ جس کے اندر نہ محبت کرنے کا جذبہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خود پکاریں گے اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا اعزاز اسی شخص کو مل سکتا ہے جو دنیا میں دوسروں سے اللہ کی خاطر بے لوث اور بے غرض محبت کرنا جانتا ہو۔ اور محبت بہت سے معاملوں کو آسان کر دیتی ہے۔ جب انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی تو خود بخود اس کے دل میں دوسروں کا احترام آتا ہے، اچھے معاملے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر بغض اور عداوت ہوتی ہے تو دوسرے کی نیکیاں اور حسن سلوک بھی اس کو برا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں ہر ایک کے لیے نرم دل اور مہربان ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی قرار دیا جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہوتا ہے، جو دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کر دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کر دینا افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور ہمبلنس کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے پر فخر نہ جتائیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں اکڑ نہ ہو بلکہ نرمی اور جھکاؤ کا معاملہ ہو۔ اور اس کے لیے سلام میں پہل کرنے کو بہت بڑی کامیابی کی کلید بتایا گیا کہ اس شخص کا دل تکبر سے خالی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور سلام محبت پیدا کرنے کے لیے
بہت ہی کارگر نسخہ ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے انسان بچے، کیونکہ جب گمان برا ہوتا ہے تو انسان کے اعمال اسی کے مطابق، رویے اسی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کے معاملے میں تجسس نہ کرے، اگر کہیں بدگمانی ہو جائے تو معاملہ جلد صاف کر لیا جائے، کلیریفیکیشن کر لی جائے اور جلد از جلد صلح کر لی جائے، کیونکہ انسان ہے، انسانوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان لڑائی جھگڑوں کو طول نہیں دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دعاؤں کے ذریعے اپنے اخلاق میں تبدیلی لائے، یعنی عملی حل کے علاوہ جب دعا ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے رویے میں بہت بہتری آئے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم تمام اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی بھی ہو تو ان کے لیے دلوں کو صاف کر لیا جائے اور اپنے دل سے دوسروں کے خلاف ہر قسم کا میل کچیل اور کدورت ہٹا دی جائے، دور کر دی جائے، دھو ڈالی جائے۔ پھر اسی طرح اچھی سیرت اور اچھے اخلاق کے لیے دعا سکھائی گئی۔ اسی طرح اچھی سیرت کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، پس میری سیرت کو بھی بہت اچھا کر دے۔ یعنی جیسے تو نے مجھے شکل اچھی دی ہے ایسا ہی مجھے اخلاق بھی اچھا دے دے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی بری عادتوں سے خود بھی تنگ آتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے وہ ان کو چھوڑ نہیں پاتا۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ایسی چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارے اعمال ہمارے لیے نقصان دہ بنے۔ پھر بری اخلاقی صفات سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ تمام خرابیاں میرے اندر ہیں، تو ہی مجھے ان سے بچانے والا ہے، لہٰذا مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اسی طرح دل کی سختی، غفلت اور نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسمعة والریاء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر
عاجزی اور سستی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اس سے پناہ مانگی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل کی سلامتی کے لیے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ دل ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر دل درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار دل کی سلامتی پر ہے۔ دل ہی زندگی کی بنیاد ہے۔ دل نہ رہے، دل کام نہ کرے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی اخلاقی، روحانی، ایمانی صحت کا انحصار بھی دل کی سلامتی پر ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعائیں تو آپ کو بعد میں بتائیں گے، سب سے پہلے خود دعا مانگنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے توقع رکھو، اسی پر توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے۔ وہ مانگنے والوں سے، یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یعنی ان سے مانگتے ہو، انسانوں سے مانگتے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں۔ خصوصاً مرے ہوئے لوگوں کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کہاں سے سن سکتے ہیں؟ سویا ہوا انسان ہماری پکار نہیں سنتا تو فوت شدہ کیسے سن سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے، دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے۔ یعنی الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنی حاجات لے کر جاتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس کے آگے سجدہ کرتا ہے، جس کے نام پر قربانی کرتا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی صورت میں بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو پڑھیے یا کوئی اور حمد و ثنا کے الفاظ جو بھی آپ کی چوائس کے ہوں، کیونکہ حمد و ثنا تو اصل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی آتی ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی خوشی کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اسی طرح درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ دین اور دنیا کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیے، اور خصوصاً ہمارے آج کا جو موضوع ہے یعنی قلب سلیم، سلامت دل، اس کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے قلب سلیم، سلامت دل عطا فرما، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، کیونکہ اگر دل درست ہو تو تمام جسم درست، تمام کام درست، اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ اور پھر آپ نے دل ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر جو تمام معاملات کو درست کرتا ہے۔ دل کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنے دل کو صحیح رستے پر لے بھی آئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے گا، کیونکہ اس کے پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس بات کو حدیث میں بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ اس لیے سلامت دل رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کبھی اس میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، کبھی خواہشات اور شہوات آ جاتی ہیں، کبھی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، کبھی گھٹنے لگتا ہے، تو دل کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہمارا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ دل کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو۔ یعنی دل کی حالت اتنی تیزی سے اگر تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی تو کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ سلامت دل کی دعائیں کرنے سے پہلے ہمیں چند ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جو انسان کے دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں یا دل کے تزکیے سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں۔ اس میں ایمان کے بعد کفر، ناشکری، یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اوروں کا خوف، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ڈریں۔ ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کانشیس ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، اور دل کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی اتنا بڑا فرق ہے۔ پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ نمازیں چھوڑنا، خصوصاً جمعہ چھوڑ دینا، فرائض سے پیچھے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بلا عذر، بلا وجہ نماز چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ علم سے دوری، سیکھا ہوا علم بھلا دینا۔ پھر آیات سے نصیحت نہ لینا، یعنی قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا۔ پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا۔ پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، یعنی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ پھر اسی طرح غلط تمنائیں،
یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا، یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف دنیا کی فکر کرتے رہنا، دنیا ہی کے غم پالتے رہنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو پھر دلوں کے اوپر میل چڑھنے لگتی ہے، دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلب سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر اسی طرح کثرت کلام اور کثرت طعام، بہت کھانا، بہت باتیں کرنا، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں۔ پھر ضرورت سے زیادہ سونا، یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، خواہ اس کا تعلق سوچ سے ہو یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی۔ پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اسی طرح زبان کی اصلاح کرنا۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ یعنی دل کی اصلاح کا تعلق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اگر ایک شخص زبان سے اچھے الفاظ نکالے گا تو اس کا دل یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑنا، کیونکہ شک انسان کو بے چین کر دیتا ہے، دلوں کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی اور برائی کی پہچان حاصل کرنا، کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کے کاموں کو نیک سمجھے اور اس پر گواہی دے اور برائی کو برائی سمجھے تو اس سے انسان کا دل سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر کثرت سے موت کو یاد کرنا، کیونکہ موت کی یاد دلوں کی تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا۔ پھر یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کیونکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 1، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی روزہ وغیرہ رکھنا۔ نمبر 3، رات کا قیام، سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، کیونکہ رات کے اس حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، اچھی صحبت۔ اور نمبر 5، حلال کھانا۔ پھر اسی طرح گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ اور اب آتی ہے باری دعاؤں کی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قلب سلیم مانگتا رہے اور دل کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین نسخہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ انسان جب بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دل روشن ہونے لگتا ہے، دل چمکنے لگتا ہے، کیونکہ دلوں کا میل کچیل پھر اترنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت کو دلوں کی روشنی کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ شمار کرتے تھے، جس کا معنی ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اسی طرح قرآنی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب،
ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یعنی سارے خزانے تیرے پاس ہیں، تو ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ، کیونکہ اگر دل سیدھا ہوگا تو باقی تمام چیزیں بھی درست ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح دل میں نور پیدا ہونے کی دعا کرنا، اور وہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے دل میں روشنی پیدا کر دے، کیونکہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اگر دل کی روشنی ہو تو انسان کو اچھے برے کا فرق نظر آنے لگتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہت کچھ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے پاس بہت علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس علم کے ذریعے دل کی آنکھیں کھلیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بصیرت عطا کرے۔ یہ بصیرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ پھر اسی طرح دل کی ہدایت کی دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے، کیونکہ شرک، نفاق، حسد، بغض، کینہ، کدورت دلوں سے نکلیں گے تو ہی دل روشن ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی تو ہی ان کے اندر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا شوق پیدا کر دے، کیونکہ اگر دل کسی کام کے کرنے پہ راضی ہو جائے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اطاعت کے بڑے سے بڑے کام، مشکل سے مشکل، کٹھن اور بھاری کام بھی بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، کیونکہ اگر دین پر ایک دفعہ دل ٹھک گیا، اطمینان ہو گیا، تو پھر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے بھی پناہ مانگی گئی کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، جس کے اندر خشیت نہ ہو۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنے والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اور اپنی آنکھ کی برائی سے، اور اپنی زبان کی برائی سے، اور اپنے دل کی برائی سے، اور اپنی خواہش کی برائی سے۔ پھر دل کو صاف کرنے کی دعا، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت کی دعاؤں سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ جان و مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو انسان بے بس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو نہیں مانگتے
جو اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی دعا، یہاں عبادت دعا کے معنوں میں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو گویا دعا جہاں افضل عبادت ہے، وہاں پر دعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں جو بالآخر انسان کی ذلت کا سبب ہے۔ اور پھر دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، لیکن زبان میں بہت ہلکے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان کئی بار ان کلمات کا ورد کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی حاجت ہے یا اپنے جان مال کے بارے میں جس قسم کا بھی خوف اس کو لاحق ہے، وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے اور اس سے حفاظت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک جان و مال کی حرمت کا تعلق ہے، تو اس بارے میں ہمارے دین نے بہت واضح ہدایات دے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، کہ انسان اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا داغدار کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور آج کون سا مہینہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا شہر ہے، لیکن یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کر دی ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے، تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سوچئے اگر ہمارا رویہ دوسرے مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہمارا ان مقدس مقامات کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارے آپس کے معاملات کس قدر خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا ہو، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ یعنی اس جگہ کو اللہ نے بے شک اپنا گھر قرار دیا، لیکن مومن کی عزت کو اس سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یعنی کہاں یہ کہ اس کے خلاف بدزبانی کی جائے، تہمت یا الزام تراشی کی جائے، اس کے بارے میں برا سوچنا بھی اس کی عزت کے منافی ہے۔ پھر اسی طرح جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا ایک طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو کیسے چھوڑے گا، کیسے معاف کرے گا جو اتنی بڑی حرمت کو پامال کر دے۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے جو کسی کی جان لے ناحق۔ اور پھر جان کے علاوہ مال کی حرمت، اسی لیے چوری کو حرام قرار دیا گیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی اپنے بھائی کا مال ہتھیانے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے
نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. پھر اسی طرح لوٹ مار کرنے کی ممانعت ہے. پھر کسی کا ایک لقمہ بھی ناحق نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا، یعنی اس کی مرضی کے بغیر، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی، یعنی بجائے اس کے کہ انسان اسے اس کے اصل مالک تک پہنچائے، اسے اگر ہڑپ کر جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے اسباب بھی ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے. اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے. جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن پھر بچتا نہیں اور مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طرف سے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، جو موجود ہوں، حاضر ہوں اور جو سفر پر جا رہے ہوں، سب کو. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے کسی سے تو پھر کوئی اور حفاظت دے بھی نہیں سکتا. کیونکہ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور جہاں تک حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حفاظت کرے. عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، حدود کی حفاظت کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انسان کو خود بھی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اس کے مال اور جان کی حفاظت ہو. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور جان و مال کی حفاظت کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں آتا کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اسی کو مدد کے لیے پکارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرے. جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور فرمایا اعقل و توکل، جاؤ اپنا اونٹ باندھ کیا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو گویا بظاہر جو حفاظت کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کا اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بھی بہت سی باتیں سکھائی ہیں کہ کس طرح جب وہ اپنا پیغام لوگوں کو دیتے تو لوگ ان کے مخالف ہو جاتے، لوگ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، اور کس طرح پھر انبیاء علیہ السلام اپنی حفاظت کے طریقے اختیار کرتے ہوئے پورے کا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کرتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم سب مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. یعنی میرے رب کو معلوم ہے کہ وہ میری حفاظت کیسے کرے، اور وہ حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں ان اعمال کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی نگہداشت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی قیام کرو، نماز پڑھو. کیونکہ جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے. اور اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے خاص طور پر فجر کی نماز، تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ 5 کام کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. مریض کی تیمارداری کرنے والا، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید مریض کے پاس جائیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے اور ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے، اور یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. پھر جنازے میں شریک ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے والا، امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا، یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے، یعنی غیر ضروری طور پر سوشلائز کرنے سے پرہیز کرنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً اگر انسان کو اپنے ٹیمپرامنٹ کا پتہ ہو کہ بہت غصہ آتا ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. مسافر کو خاص طور پر رخصت کرتے وقت ایسی دعا دینی چاہیے کہ اس کے دین، ایمان اور تمام اعمال کو اور انجام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جہاں تک حفاظت کی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بہترین دعا ہر مشکل وقت میں، خوف کے وقت میں، ڈر کے وقت میں، نقصان کے ڈر سے بچنے کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، بہت چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت فائدہ مند. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور آگ ان کے لیے گلو گلزار بن گئی. پھر اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. پھر اسی طرح ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب، یقیناً
تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رات بھر کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں جن میں خصوصاً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون اس پر کہاں سے آ کر حملہ آور ہو، اس لیے یہ دعا بہت مفید ہے۔ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ، تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا، تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے، اگر تو اس کو زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر موت دے تو بخش دینا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا سوتے وقت وہ بھی حفاظت کی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا یعنی اپنے پاس فوت کر دیا تو تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر سفر کرتے وقت انسان اگر کسی بھی بستی میں اترے یا کہیں پر بھی رکے اور یہ دعا پڑھے تو وہ محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور 3 دفعہ اگر انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔